शुगर के मरीज पर यह सूरत पढ़ लें, 30 मिनट बाद टेस्ट करवा लो, मौत तक शुगर का नामो निशान नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मौजज़ा देखकर हिंदू डॉक्टर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शुगर का मर्ज एक मूजी मर्ज है जिसके बारे में अक्सर लोगों का जहन ये है कि ये लाइलाज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है और ये मर्ज ख़त्म नहीं होता, शुगर को नॉर्मल करना मुमकिन नहीं है। याद रखें, ऐसा नहीं कि बल्कि शुगर एक काबिल इलाज मर्ज है और इसका रूहानी इलाज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। यह इलाज आजमूदा इलाज है। हमारे एक भाई को मस्जिदुल हराम से यह हदिया हुआ है और उस भाई को इस वजीफे से क्या फ़ायदा हुआ और एक सिख हकीम उसका कारगुजारी की वजह से कैसे मुसलमान हुए, मुकम्मल कारगुजारी आपको बताऊंगा और मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला के फजल से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जान इस मर्ज से छूट जाएगी। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को बल्कि हर इंसान को इस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि शुगर की वजह से कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें गुर्दे फेल हो जाते हैं, किसी का पाँव काटना पड़ जाता है, किसी को दिल के अमराज घेर लेते हैं। एक शुगर की वजह से कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए चाहिए कि शुगर का इलाज जल्द से जल्द किया जाए। मेडिकल इलाज के साथ रूहानी इलाज भी लाजमी करें, क्योंकि शफात अल्लाह ही के हाथ में है, इसलिए शफा अल्लाह ही से तलब करने चाहिए। आज का वजीफ़ा क्या है, कैसे करना है, आइए आपको बताता हूँ, बल्कि अपने बहन भाई की मुकम्मल कारगुजारी आपको सुनाता हूँ जिसने ये वजीफ़ा भी बताया और ये भी बताया कि इस वजीफ़े से क्या फ़ायदा हुआ है और इस वजीफ़े की ताकत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार और लातादाद हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, ना कोई इसका इहाता कर सकता है। पैदाइश से मौत तक इंसान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है और अल्लाह की नेमतों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजारता है। सबसे पहली नेमत इंसान की सूरत में मिलती है जो कि अशरफुल मखलूक़ात है। हमें आज़ा की सलामती, क़ुव्वत गोयाई, क़ुव्वत सुनवाई, गर्ज़ तमाम आज़ा अल्लाह की तरफ से अताशुदा नेमत की सूरत में हमें मिलते हैं। फिर इंसान को अपनी महदूद ज़िंदगी में लातादाद और बेशुमार अल्लाह की नेमतों से वास्ता पड़ता है, जिसे एक इंसान अगर सारी उम्र शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें पूरा शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत मेहरबान और अल्लाह ताला की इन्हीं अता करदा नेमतों में से एक नेमत सेहत की नेमत भी है कि सेहत की हालत में इंसान तमाम दीनी और दुनियावी काम अंजाम दे सकता है। सेहत की नेमत की वजह से सुकून की ज़िंदगी गुजारता है, इत्मीनान कल्ब के साथ रहता है। मगर हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर सेहत की नेमत की कदर नहीं की जाती। मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो सेहत की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की हालत में आमाल सालिहा पूरे जज्बे के साथ अंजाम दें और नाकदरी से अपने आप को बचाएं। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे और घाटे में हैं। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो नेमतों के बारे में इरशाद फरमाया कि अक्सर लोग इन दो नेमतों की नाकदरी करते हैं, वो सेहत की नेमत है और फुर्सत की नेमत है। जैसे कि आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर लोग फुर्सत के औकात फजूलियात और लुग़वियात में ज़ाय कर देते हैं और फुर्सत के औकात में अपने आप को ऐसे कामों में मशगूल रखते हैं कि जिन कामों में ना दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ना आखिरत का कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हदीस में है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जब सूरज तलू होता हो, मगर ये कि वो पुकार पुकार कर कहता है कि ए आदम के बेटे, मैं एक नौपैद मखलूक हूँ, मैं तेरे अमल पर शाहिद हूँ, मुझसे कुछ हासिल करना हो तो कर ले, मैं क़यामत तक लौट कर नहीं आऊँगा। दूसरी हदीस में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो ला यकीनी को छोड़ दे। दूसरी चीज़ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उसकी अक्सर लोग नाकदरी करते हैं, वो सेहत की नेमत है। सेहत की नाकदरी इस तरह होती है कि सेहत के ज़माने में अगर आदमी कोशिश करे तो वह अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत कर सकता है, ज़िक्र व अज़कार कर सकता है, तस्बीहात कर सकता है और कुरान करीम की तिलावत कर सकता है।
اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفائے صحت عطا فرمائے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ مشکوت المذابیح کتاب الجنائز باب العیادۃ المریض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں، بڑھاپے کی عمر میں، جس میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے جو پہلے میں اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کا اجر بیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے لیے علاج کے لیے مختلف طریقے آئے، علاج مشتمل ہے، انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقت شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، صدقے دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت کی طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی صورت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، جبکہ دوا کار گرنا ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں۔ صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملیں اس کو صدقے کے پیسے دے دیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن سے 10، دوسرے دن سے 20، تیسرے دن سے 30، چوتھے دن سے 40 اور 5ویں دن سے اس طرح 10 دن تک مکمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید بھی رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیز بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ پیارے بھائیوں، اس بھائی کی کاری گزاری ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کا درس سننے والے تمام بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، اور آپ ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے ادارے کو قیامت تک امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے، آمین۔ میرا تعلق آپ کے پڑوسی پردیش انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ سے ہے۔ شوگر ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے، یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا زبردست وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں جس کا معجزہ دیکھ کر ہمارے محلے میں موجود ایک سکھ کے گھرانے کے مشہور حکیم گوپال سنگھ نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنا نیا نام محمد بن عبداللہ رکھ لیا۔ آج ان کی کاری گزاری بھی سناؤں گا۔ آج جو عمل آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس عمل کی وجہ سے بے شمار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو جس بہن بھائی کو بتائیں گے اور وہ اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کے ساتھ یہ وظیفہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، بشرط یہ آپ نے صحیح طریقے سے وظیفہ کیا ہو۔ مشاہدات، تجربات اور شوگر کی مکمل تفصیل آپ کی نظر کرتے ہیں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا وہ انشاءاللہ اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرے گا اور 100 سال تک شوگر نارمل رہے گی۔ سن 2007 سے لے کر سن 2014 تک میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں کام کرتا رہا۔ اسی دوران مجھے شوگر ہو گیا۔ شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلیوں پر زخم بھی ہو گئے، اور اب یقین مانیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے انگلی کالی، سیاہ اور پنجہ سوج گیا۔ زخم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ دن بعد میں انڈیا آیا اور وہاں میں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ مہینہ یا 1.5 مہینے کا زخم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ صرف 8 دن کا زخم ہے۔ 6 دن صفائی اور علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آدھا پنجہ کاٹ دیا اور ٹانکے لگائے اور 7 دن بعد آنے کو کہا۔ اسی دوران پٹیاں بھی کروانے کا، پہلی پٹی کروانے کے بعد دوسرے دن جب پٹی کھولی تو بدبو ہی بدبو اور پیپ ہی پیپ تھی۔ جب دوسری ہسپتال گئے تو زخم کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایڑی سے اوپر تک کاٹنے کو کہا، میں نے انکار کر دیا۔
میں نے پھر اپنے شہر کے مشہور حکیم جن کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، ان کو اپنا یہ زخم چیک کروایا۔ انہوں نے 1 ہفتے کی دوائیں دیں اور ہم دوائیں لے کر گھر آ گئے۔ 1 ہفتے کی دوائی استعمال کیا پر زخم خشک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شوگر بہت ہائی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، یا اللہ تو مجھے شفا نصیب فرما۔ میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دم مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے میرے دوست کی کال آئی تو اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال کرنے کو کہا۔ اس نے 1 دن بعد مجھے کال پر کہا کہ مسجد الحرام سے مجھے ایک بزرگ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے شوگر کا مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور 100 سال تک آپ کی شوگر نارمل رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے روٹی کے اوپر کرنا ہے اور روٹی کھانی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے اوپر 3 مرتبہ سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، یہ مکمل طریقہ اور تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن امرہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور 3 ہی مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس طریقے سے انا شانیک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک مہیمنو 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 آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو روٹی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور یہ روٹی کھا لینی ہے۔ صبح کے وقت روٹی پر عمل کریں اور ساتھ میں پانی بھی رکھ لیں۔ روٹی اور پانی دونوں پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی بھی پی کر روٹی بھی کھا لیں۔ مریض خود بھی عمل کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی دم کر کے روٹی اور پانی مریض کو استعمال کروا سکتا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے کے استعمال کے بعد شوگر لیول لو ہونے شروع ہو گیا۔ شوگر کا زخم خشک ہونا لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور میں اپنے معمولات کے کام میں مصروف ہو چکا ہوں۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے۔ میں نے ان کو اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس وظیفے کو آزمایا جن کو سخت سے سخت شوگر تھی۔ اللہ نے ان کو شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی اس پر عمل کرے تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ تا قیامت ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ ملاحظہ کیا کریں کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے اور کیسی برکات ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں دراصل بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا یقین ناقص ہے۔ آج اللہ کے کلام پر ہم یقین ہی نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی ذات سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا کر چکر لگا کر نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اور مہنگی دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے کی زحمت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس سے شفاعت طلب کرنے کی ہمیں فرصت بھی نہیں ملتی ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اتنا آسان وظیفہ ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے۔ آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر لازمی کرنا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے
اور ان کی زندگیوں میں برکت سکون ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، دوستوں میں شیئر بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔